बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि सेनेट में आज एक करारदाद मंजूर की गई है जिसका ताल्लुक फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से है और उसके ख़िलाफ़ ये करारदाद आज मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। आपके इल्म में है कि फ़्रांस में एक मरतबा फिर गुस्ताखाना खाके भी शाये हुए और फिर वहाँ की जो क़यादत है उन्होंने भी उसको लीगलाइज़ करार दे दिया। आज़ादी इजहार के नाम पर जिस नौयत की गुस्ताखी की जा रही है उस पर तमाम दुनिया के मुसलमानान के जो दिल हैं वो इंतहाई अफसोस का शिकार हैं और इसके साथ साथ एहतजाज भी कर रहे हैं। एक तो इस पर हम जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क्वेटा में जलसा हुआ, 11 जमातों पर मुश्तमिल ये अलायंस जो है ये उसका तीसरा जलसा है, उन्होंने अपने पावर शो का इज़हार किया है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज ECC में पाकिस्तान के आइंदा के हवाले से, गंदम की कीमतों के हवाले से, बिजली के टैरिफ के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। सयातरी साहब, सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि ये जो फ्रांस में गुस्ताखाना खाकू का मामला है, आपके इल्म में है इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक में इस सूरत हाल जो है हमें पेश आई, दुनिया भर में इस पर एहतजाज भी किया जाता है। मुसलमानों का जो एक एहतजाज है, जो उसका गुस्सा है वो भी देखा जाता है। उसके बावजूद भी ये क्या मामला है कि चलें शाये होते हैं, वहाँ की क़यादतें और वहाँ की हुकूमतें जो हैं उसकी मज़म्मत भी कर देती हैं, सफारती सतह पर एहतजाज भी रिकॉर्ड होते हैं, मगर ये एमैनुअल मैक्रोन ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि जनाब इसकी इजाज़त है, आज़ादी है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, फिर दुनिया भर में जब दहशत गर्दी फैलती है, फिर दुनिया में जब लोग रिएक्शन करते हैं, फिर इनके मफादात पर जब हमले करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि देखें जी मुसलमान दहशत गर्द हैं और मुसलमान ये इस तरह काम करते हैं। जब आप मुसलमानों के जज्बात से खेलोगे, जब आप मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करोगे तो फिर उसका क्या हम इनको फूल रख के दें, क्या हम इनको ये करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम दुनिया को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए और ये अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर ये उठाना चाहिए और जिस ममालिक में इस किस्म की कोई चीज़ हो उसके ख़िलाफ़ सब मुसलमान मिलकर यकजहती के साथ जो है उसका बाइकाट करें, उसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो भी ना ली जाएँ, उनसे बाकी जो चीज़ें उनका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। जी ठीक है, इसी वजह से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फ़्रांस में ये मामला पेश आया, इससे पहले दीगर कुछ ममालिक के नाम भी सामने आते रहे, गुस्ताखाना खाकों का मामला आता है, मगर वहाँ की हुकूमत की जानिब से कहीं ना कहीं मुज़म्मती बयानात भी सामने आ जाते हैं, अखबारात की हद तक ये मामला रहता है, मगर इस मरतबा फ़्रांस की हुकूमत की जानिब से ये बाकायदा तौर पर इजाज़त देना और इसे आज़ादी इजहार का नाम देना, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ मगरिब में हो रहा है और बिलखसूस फ्रांसीसी सदर ने जो ये गुस्ताखाना अंदाज अपनाया है, ये उनकी मिजाज और उनकी जो फितरत है या उनकी जो तबीयत है, ये उसका इजहार है। वो असल बुनियादी तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो तस्लीम करते हैं और ना ही उनके लिए कोई कदर और शान के कायल हैं। आज़ादी राय का बहाना बनाकर उन्होंने जो ये जसारत की है, इसकी एक वजह तो ये है कि अगर इस्लामी ममालिक के हुक्मरान बेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते तो किसी को जुर्रत न होती कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, जो मुहसिन इंसानियत हैं, जिन्होंने अपने अखलाक से इस्लाम का पैगाम दिया, दुश्मन भी आया चलकर तो उसको भी वेलकम कहा, उसको भी अखलाक से पेश आए। उनकी अखलाकी पहलू पूरी इंसानियत के लिए काबिल तकलीद हैं और आज भी उसी तरह काबिल तकलीद हैं। लेकिन ये मादियत में घिरे हुए मगरबी इंसान आज़ादी राय का बहाना बनाकर, आज़ादी राय यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो आ जाती है, लेकिन होलोकास्ट जो इसराइल
इसराइल के हवाले से है, सियोनिस्टों के हवाले से, उसके हवाले से तो आज़ादी रह फिर ख़त्म हो जाती है। हम समझते हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों को चाहिए था कि यकजहती के साथ अपने सफरा को फौरन वापस बुला लेते और इस तरह फ्रांस के सदर का जो गुस्ताखाना अंदाज है उसका जवाब देते। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो रंजीदा है और शदीद रद्द अमल अवाम की तरफ से है और फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट भी है और आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भी ये तय हुआ है कि इसके खिलाफ एक शदीद मजम्मती करारदाद आएगी इजलास के इख्तिताम पर। इसी तरह सेनेट में मुश्तरका तौर पर करारदाद मजम्मत आई है, लेकिन इससे बढ़कर पाकिस्तान को चाहिए अपने सफ़ीर को वापस बुला ले। बयानात से काफ़ी नहीं है बल्कि उसका एक अमली कदम भी उठाया जाए ताकि उनको एहसास हो और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जैसा तुर्की के सदर ने कहा है कि फ्रांसीसी के सदर का दिमागी इलाज कराना चाहिए, ये उसने 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है और अपने लिए इंशाअल्लाह उसकी सज़ा इस दुनिया में भी उसे भुगतना होगी और आखिरत में तो उनके लिए सज़ा है ही। अच्छा, इसी हवाले से आगा साहब आप क्या समझते हैं अल्लामा साहब के दुनिया भर में ज़ाहिर मुजाहरे भी हो रहे हैं, मसनूआत का बाइकआउट भी किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर फ्रांस ने अपील की है जो अरब इस्लामी ममालिक हैं उनसे कि उनकी मसनूआत का बाइकाट जो है वो ख़त्म किया जाए। माजी का रवैया भी हमने देखा। फिर इसी तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि OIC में इस मामले को जो वज़राए ख़ारजा का आइंदा का इजलास होगा उसमें भी इसको उठाया जाएगा, इस पर बात की जाएगी। आप क्या समझते हैं जितने मुस्लिम ममालिक के या अरब ममालिक के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये बात करने की अभी कोई गुंजाइश है या कोई अमली इक़दाम इस पर उठाना चाहिए? नहीं, इसमें क्या बात करने की गुंजाइश है। यहाँ तो उसने तो जो बात करनी थी कर दी, तो अब उसका रद्द अमल खाली ज़बानी करारदादों से तो नहीं है। और जो अरब ममालिक में जैसे कुवैत है, मिस्र है, लुबनान है, शाम है, सूरिया है, इराक है, ईरान है, इस्लामी ममालिक में जिस तरह सूडान में जिस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ है और उन्होंने उसका बाइकाट किया है, तो हुकूमत को इसकी सरपरस्ती इनकी करनी चाहिए और इसकी हिमायत करनी चाहिए और अवाम से ज़बरदस्ती फ्रांस की चीज़ें उनके सटोरों पर नहीं लिखवानी चाहिए। और मैं समझता हूँ अरब ममालिक के हुक्मरान अपने अवाम के जज्बात का एहतराम करेंगे और ख़ुद भी वो मुसलमान हैं, उनके दिल में इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि जिसके नाम के सदक़े में हुकूमतें कर रहे हैं, कम अज़ कम उनकी जब इस अंदाज से तौहीन की जाए तो उसके लिए उन्हें रद्द अमल अमली तौर पर ज़ाहिर करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ उनको अपने सफरा वापस बुलाने चाहिए। इलामा साहब, हमारे जो गरीब मुसलमान ममालिक हैं और हम जैसे ममालिक हैं बहुत रिएक्शन करते हैं, बहुत एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमारे जो मुस्लिम पैसे वाले अरब ममालिक हैं जिनके पास तेल है, बड़े बड़े अरब ममालिक हैं और जिनका OIC पर भी बड़ा कब्जा है, उनके हवाले से कोई इतना रिएक्शन सामने नहीं आता। इस हवाले से क्या किया जाए कि ताकि पूरी उम्मत जो है मुत्तहिद हो? इसके हवाले से तो ज़ाहिर अवाम ही उनके उठकर उनके बारे कुछ कर सकते हैं ना। हम तो फ़कत बयान ही दे सकते हैं कि जो ये उनका रवैया है वो ठीक नहीं है और उन्हें अवाम के जज्बात का एहतराम करना चाहिए और अवाम के गैज़ व गज़ब का उन्हें सामना करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो इसकी सज़ा भुगतेंगे। ये सारा इसी तरह नहीं रहेगा। जुल्म आखिर बढ़ता जाए तो फिर उसका अंजाम जो है आखिर होना है और उसका फिर खात्मा भी होता है। और ये हुक्मरान जो है अगर इस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर खामोश इख्तियार करेंगे और नरम रवैया अपनाएंगे तो इसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी तो सबसे दरख्वास्त है कि वो इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाएं। जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ज़ाहिरीन साहब, ज़ाहिर है ये एक राय है जो कि हमारे उलमा की तर्जुमानी भी कर रहे हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तर्जुमानी भी सामने आई है। तो अब ये जो सूरत हाल है, जैसे आपने बड़ी ये अच्छी बात की कि हम ममालिक जितने हमारे जैसे गरीब ममालिक मुसलमान ममालिक जो हैं वो तो करते हैं, ईरान करता है, पाकिस्तान करता है, सूडान में एहतजाज जारी है, इसी तरह के दीगर तुर्की में एहतजाज जारी है, बल्कि तुर्क सदर ने बड़ा दबंग किस्म का बयान दिया है। तो आप क्या समझते हैं अब
اس طرح کی جس میں گستاخانہ خاکوں کی بات آ گئی، جس میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات آ گئی ہے، اس میں بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عرب ممالک کسی مصلحت کا شکار ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے عرب ممالک ہیں اور جن کا OIC پر قبضہ ہے یا جو OIC میں بہت میٹر کرتے ہیں، OIC کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، ان ممالک کا میں سمجھتا ہوں کہ رویہ اس طرح نہیں ہے، ریئیکشن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک انڈیا میں بابری مسجد گرائی گئی تھی تو پاکستان میں کئی مندر گرا دیے گئے تھے اور بہت شدید احتجاج ہوا تھا، لیکن سعودی عرب کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا تھا، کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ لیکن جب وہاں انڈیا میں طاعون کی بیماری جو چوہوں سے پھیلتی ہے وہ آئی تو اس سعودی عرب نے ان کے جہاز اس وقت واپس کر دیے تھے کہ فضاؤں سے واپس کر دیے تھے کہ ہم ان کے جہاز نہیں نیچے آنے دیتے کہ کہیں یہاں جو ہے چوہوں کی بیماری نہ پھیل جائے ہمارے ہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بڑے عرب ممالک ہیں ان کو یہ اس پہ کچھ کرنا چاہیے، جس طرح سعودی عرب ہے، سعودی عرب کو آگے آنا چاہیے، فرنٹ پہ آنا چاہیے، OIC کا اس پہ اجلاس ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک کو مل کر جو مسلم ممالک ہیں دنیا میں 52-54 ممالک ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں، ان کی لیڈرشپ جمع ہو جائے اور وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے یہ بات کرے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے، اور اگر ایسے مستقبل میں واقعات کو نہ روکا گیا یہ جاری رہے تو اس کے بہت تباہ کن جو ہیں وہ نقصانات ہوں گے اور اس کے ذمہ دار پھر یہی مہذب دنیا یورپ ہوگا۔ بالکل یقینی طور پر یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا معاشی مجبوریوں کی بنیاد پر غیرت کا سودا کر دیا جائے؟ یہ تمام مسلم ممالک کے صاحبان اقتدار سے مسلم عوام کا سوال ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے PDM کے پاور شو کی، جو کہ کوئٹہ میں ان کا تیسرا پاور شو تھا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سجاد ترین صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پاور شو کا مظاہرہ کیا گیا یقینی طور پر گوجرانوالہ میں ہوا، دیگر ابھی شہروں میں جو ہو رہا ہے، کراچی میں ہوا ثانیہ کا ساز کے دن، وہ چونکہ 2 جلسے ایک ہو گئے تھے، لیکن یہ جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے اس میں ایک بڑی تعداد عوام کی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے بھی، اچکزئی صاحب نے بھی، باقی نے بڑی محنت کی ہے، بڑی عوام تھی وہاں پر، لیکن اس دوران سٹیج پہ جو بیانات تھے ظاہر ہے وہی بیانیہ چلا آ رہا ہے جو گوجرانوالہ میں بات ہوئی، جو کراچی میں ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی ہے۔ یہ نورانی صاحب کا کیا معاملہ سامنے آیا ہے جس پہ حکومت بڑی لے دے کر رہی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ اویس نورانی صاحب نے میرے خیال میں کوئی ارادتاً ایسی بات نہیں کی، شاید سلپ آف ٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی جو ہیں وہ پاکستان میں بریلویوں کے بہت بڑے لیڈر رہے ہیں، بہت بڑے امام رہے ہیں، تو ان کے صاحبزادے سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی پاکستان کے خلاف بات کریں گے یا پاکستان کے خلاف کوئی ان سے وہ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی بات کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے تو کچھ اور ان کے منہ سے نکل گئی، یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت بھی کی ہے، مولانا شاہ احمد نورانی کے صاحبزادے ہیں تو ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کریں، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ، میں کراچی جلسے میں خود موجود تھا، گوجرانوالہ بھی میں نے دیکھا، کوئٹہ بھی دیکھا، اور بہت سارے لوگوں سے میری بات بھی ہوئی کل کوئٹہ میں۔ یہ جو جلسے ہیں ان کو کامیاب کرنے میں آپ نے جیسے نام لیا مولانا صاحب کا، اچکزئی صاحب کا، ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جلسے کامیاب ہو رہے ہیں یہ حکومت کامیاب ان کو کرا رہی ہے، کیونکہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور بلوچستان آپ کو پتہ ہے ہمارا ویسا پسماندہ صوبہ ہے، وہاں ترقی اس رفتار سے نہیں ہے جس رفتار سے پنجاب میں یا سندھ میں ہے، وہاں روزگار کے مواقع اس طرح نہیں ہیں جس طرح باقی صوبوں میں ہیں، اور مسائل ہم سے زیادہ ہیں وہاں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے وہاں سردار ہیں، سردار اپنے بچوں تو لنڈن میں اور امریکہ میں پڑھاتے ہیں، اور ان کے غریبوں کے لیے اسکول نہیں ہیں، پھر غریبوں کے لیے ہاسپٹل نہیں ہیں، غریبوں کے لیے مفت دوائیاں نہیں ہیں، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی تعلیم کا بہتر نظام نہیں ہے، اسکول بہت دور دور ہیں، بہت پسماندگی ہے وہاں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ صورتحال تھی، دوسرا وہاں جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اوپر سے حکومت کی جو پالیسی ہیں مہنگائی کی، وہ انہوں نے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ لوگ جوگ در دوگ اپوزیشن کے جلسوں میں آ رہے ہیں اور اپوزیشن کے جلسوں میں وہ اپوزیشن کی بات سن رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کی یہ 2-2.5 سالہ پرفارمنس بہت اچھی ہوتی، مہنگائی نہ ہوتی، دوائیوں کی قیمتیں مہنگی نہ ہوتی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہ ہوتی، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بات سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ لیکن نقی صاحب آپ یقین کریں کہ اس دن جس دن PDM کا جلسہ تھا اس دن کوئٹہ میں نان بھائیوں نے بھی ہڑتال کی ہوئی تھی، اور سارے نان بھائی جو ہیں وہ اس جلسے میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 30 روپے سے کم روٹی نہیں بیچ سکتے، ہم کہاں سے لیں؟ اب آٹا مہنگا ہے اور گیس مہنگا ہو گیا ہے، اب کہاں سے وہ لیا جائے؟
تو ان کے لیے حکومت نے جو پچھلے 2.5 سال کی پرفارمنس دی ہے نا جی پرائم منسٹر عمران خان نے، وہ کارکردگی عوام پر ان کی معاشی حالت بہتر بنانے میں کوئی اثر انداز نہیں ہوئی۔ سر یہ آپ یہ جیسے یہ ایک نظریہ دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ خود حکومتی کارکردگی جو ہے وہ اپوزیشن کے جلسوں کو کامیاب کر رہی ہے، اگر یہ صورتحال ہو تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کی صورتحال پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے ذرا مختلف ہے؟ بلوچستان مسلسل شکوہ کنا رہا ہے اسٹیٹ سے، اور ظاہر ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے مختلف ہیں، سیکیورٹی کی بات وہاں کی حکومت نے بھی کی تھی، تو وہاں پہ یہ تو پھر یعنی جتنا بڑا جلسہ ہمیں کوئٹہ میں دیکھنے میں آیا ہے تو پھر گوجرانوالہ میں یقیناً بڑا جلسہ تھا لیکن کوئٹہ سے بڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کراچی میں بہت بڑا جلسہ تھا، وہاں پہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے اور اس کی اپنی سے بھی ہے، لیکن وہ تھا اس میں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن کوئٹہ کے حوالے سے تو صورتحال بڑی، وہ تو شروع سے پسماندگی کا شکار ہے، وہ آج اس 2-2.5 سال سے تو نہیں ہوا کہ اس وجہ سے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ نقی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 1000 روپے میں پہلے اپنی زندگی اچھی اور بہتر طریقے سے گزار سکتا تھا، اب وہ 5000 میں بھی نہیں گزار سر اس پا پہ رہا۔ میں ڈیٹیل آپ سے جواب لیتا ہوں، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب، معروف اور سینئر سیاستدان ہیں۔ جناب عبدالحی بلوچ صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے بات کر رہے ہیں۔ سر کوئٹہ میں بڑا کامیاب جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کامیابی کے پیچھے بلوچستان میں؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عوام کی تعداد ہمیں زیادہ دکھائی دی، زیادہ بڑا پاور شو تھا، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بلوچستان کے لوگ، میں بات کروں؟ جی بولیں۔ جی بولیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے علم ہے کہ بلوچستان کے لوگ تو 7 دہائیوں سے جدوجہد کرتے چلے آ رہے ہیں جی، تو ظاہر ہے وہاں معرومیاں، احساس معرومیاں، ظلم، جبر، ریاستی دہشت گردی سب چیز عروج پر ہے، لوگ لاپتہ، متفقہ لاشیں اور بردیت کا ایک بدترین صورتحال بلوچستان میں، جگہ جگہ چیک پوسٹیں، زیادہ 4 دیواری کی تقدس کی پامالی ہے، لوگ ویسے بیزار اور ظالمان نظام سے نفرت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، یہ بلوچستان کی جو محرومی ہیں یہ کوئی 2 سال سے تو نہیں ہوئی نا؟ یہ اس سے پہلے بھی تو محرومیاں وہاں پر تھی، پہلے بھی تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ دیکھیے ایک تو یہ جو ایک تسلسل سے غیر جمہوری نظام چل رہا ہے نا جی، کبھی ڈائریکٹ، کبھی بالبادشاہ، کبھی براہ راست، اب لوگ چنگا چکے ہیں۔ آپ بلوچستان کی بات کریں، اب تو پنجاب کے لوگ بھی آواز اٹھا رہے، بڑے مؤثر آواز اٹھا رہے۔ اس وقت تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو قیادت ہے وہ پنجاب کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے عوام کا اتنی بڑی تعداد میں نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب سے انہیں حوصلہ افزائی ملی ہے؟ جی آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب سے بلوچستان کی عوام کو حوصلہ افزائی ملی ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں؟ یہ کوئی شک نہیں کہ جب سارے لوگ دیکھیں، جب پنجاب کے لوگ تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر جمہوری حکومتوں کو وہاں کی مقبول ترین قیادت نے ان کو چیلنج کیا ہے، تو ظاہر بلوچستان کے لوگ اس کو مثبت سمجھتے، اچھا سمجھتے، اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں پنجاب کے لوگ بات کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور غیر جمہوری قوتوں کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کی بالادستی کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ حوصلہ تو ملا ہے بلوچستان کے عوام کو۔ ڈاکٹر صاحب آنے والے 2-3 مہینے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیاست کے حوالے سے؟ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے 2-3 مہینے کیسے ہوں گے آنے والے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو اگر پی ڈی ایم کی قیادت اپنے یہ جو انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے، ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو، اگر یہ اس پر قائم رہے تو یہاں یقینی غیر جمہوری قوتوں کی بالادستی ہر حال میں ختم ہو جائے گی۔ اور اگر مزید انہوں نے اپنی وہ حکومت کو یا اقتدار میں رہنے کو پسند کیا تو پھر بڑے پیمانے تک یہاں جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہوگی، لوگ سڑکوں پر آئیں گے
اور مد مقابل ہوں گے ریاست کے لیے. مد مقابل ہو جائیں گے. بہت شکریہ عبداللہ بلوچ صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. تو یہی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ جواب بھی آپ دے رہے تھے میرے خیال میں اسی حوالے سے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان ڈیٹیل جواب اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اور دیگر ایشوز پہ بھی ہمیں بریک کی طرف ابھی بڑھنا ہے. ناظرین بریک کے بعد ہم اسی ایشو پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہم فیصلے عوام کی تقدیر کے حوالے سے ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ذکر کریں گے ایک تو پی ڈی ایم کے پاور شو کے حوالے سے اور بلوچستان کی اس کی انفرادیت کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ای سی سی کے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں, عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو گئے. لیکن سجاد سب پہلے وہ جو آپ جواب دے رہے تھے کہ جو میرا سوال تھا وہ یہی تھا کہ بلوچستان کی ایک اپنی تاریخی انفرادیت بھی ہے پاکستان کے دیگر صوبوں سے, اور پھر وہاں کی عوام کی جو شکایات ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. پسماندگی کا ایک پہلو اپنی جگہ پہ ہے مگر اس کا تو تسلسل ہے ایک نا 70 سال جس کا ذکر حی بلوچ صاحب کر رہے تھے. شاید پنجاب کو 2-2.5 سال میں یہ دیکھنا پڑا ہو, کے پی کے کو, کراچی یا سندھ کو یہ دیکھنا پڑا ہو, تو اس لیے ایک مختلف صورتحال تھی. اس کے باوجود دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بات تو منکی صاحب بہت کلیئر ہے کہ جو عام پنجابی کی حالت ہے وہ عام بلوچی کی حالت ہے, عام سرائکی کی حالت ہے, عام پختون کی ہے اور عام سندھی کی ہے. عام سندھی بھی مشکلات کا شکار ہے, عام بلوچی بھی مشکلات کا شکار ہے, عام سرائکی بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. لیکن پہلے لوگ جو تھے جن حکومتوں کو پرائم منسٹر عمران خان چوروں ڈاکوں کی حکومت کہتے رہے, اتنی بری صورتحال نہیں تھی. مطلب میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ جو مرضیہ کہتے رہیں, جو الزامات ان پہ لگتے رہیں لگا دیں, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ چینی 55 روپے کلو تھی, ابھی 110 ہو گئی ہے, ڈبل سے زیادہ ہو گئی. یقیناً. اچھا کہیں 110 ہے, کہیں 115 ہیں. اسی طرح جو ادویات ہیں وہ آپ دیکھ لیں, اگر کسی آدمی کو کوئی دوائی جو ہے وہ مہینے کی 2000 روپے کی وہ ان دور میں خریدتا تھا زرداری صاحب یا میاں صاحب کے زمانے میں, آج وہ 6000-8000 روپے کی مہینے کی دوائی آ رہی ہے. کیا یہ فرق نہیں ہے؟ کیا یہ مشکلات نہیں ہیں؟ اور یہ جو مشکلات 2-2.5 سال میں بڑھی ہیں یہ اتنی تعداد میں اور اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا زندگی سر, آپ مثال دے رہے ہیں اگر مہنگائی کی ان اشیاء کی, تو صورتحال تو یہاں پہ ہے کہ چھوٹی الائچی 250 روپے کی پاؤ یا آدھا پاؤ ہے اس ملک میں, جسے آپ بطور مطلب ویسے استعمال کرتے تھے کہ اس کا کوئی زیادہ وہ مصرف نہیں تھا, لیکن اس کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور عام طور پر لوگ وہ اگاتے ہیں, گھروں میں بھی وہ ہو جاتی ہے. تو باقی تو پھر آپ اندازہ, یعنی یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ اندازہ لگا لیں, یہ تو یقیناً یہ صورتحال ہے. پچھلے ہفتے ہم جب پروگرام کر رہے تھے تو پروگرام کے دوران, بریک کے دوران میں نے اپنا موبائل دیکھا تو ایک میسج مجھے آیا ہوا تھا ڈاکٹر نوشین کا. انہوں نے یہ کہا کہ بینگن جو ہے وہ 150 روپے کلو ہو گئے ہیں, یہ اسلام آباد کا انہوں نے بتایا. بات یہ ہے کہ اس طرح جیسے, اور سر ٹماٹر کی قیمت شاید آپ کے علم میں ہو, ٹماٹر بھی 200 کی حدوں کو چھو رہا ہے سر. تو یہ دیکھیں ٹماٹر ہو گیا, یہ عام اشیاء کی چیز ہے اس لیے اس کی مثال دے رہے ہیں. یہ غریب لوگوں کے استعمال کی ہے, غریب لوگوں کے لیے سستی سبزی ہوتی ہے, غریب آدمی کے لیے دال سستی تھی, وہ گزارا کر رہے تھے. اب جو ہے گوشت جو ہے وہ تو غریب آدمی کی سوچ سے بھی باہر چلا گیا نا کہ وہ کبھی مہینوں میں قربانی شاید وہ اب گوشت کھایا کریں گے. لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں, یہ جو سبزیاں ہیں, یہ ساری کی ساری مہنگی ہو گئی ہیں. کیا حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, یہ مہنگائی کون کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ حکومت کو دیکھیں کہ ایک طرف تو انہوں نے میاں نواز شریف کی جو بھینسیں تھیں وہ بیچیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھیں, اور جناب انہوں نے کہا جی ہم یہ وہ پرانی گاڑیاں بیچ دیں کہ جی انہوں نے اتنی گاڑیاں رکھی تھیں. اب آپ کو پتہ ہے نئی خبر جو آئی ہے کہ انہوں نے مشینوں کے لیے جو ہے وہ گاڑیاں منگوائی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور بڑی 4-4 ہزار سی سی اور 3-3 ہزار سی سی کی گاڑیاں آ رہی ہیں, مہنگی اور لگژری گاڑیاں. آپ مجھے یہ بتائیں یہ کون سی ریاست مدینہ آپ بنانے جا رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کا کون سا حکمران تھا جو اپنے لیے اتنی آسائش تلاش کرتا تھا اور باقی غریب غربا کے لیے کہتا تھا کہ تم اسی طرح وہ ہو جاؤ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل یہ ابھی تک 2-2.5 سال میں اس حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے غریب آدمی جو ہے وہ اس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوئی ہو, غریب آدمی کے لیے کوئی مشکلات کم ہوئی ہوں, غریب آدمی کو سکھ کا سانس لیا ہو. یہ وہ ساری وجہ بن رہی ہے کہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں. اچھا, اب یہ تو وجہ بن رہی ہے کہ لوگ اپوزیشن کا ظاہر ہے وہ اپنا کیتھارسس چاہتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. جیسے حی بلوچ صاحب نے بڑی زبردست ابھی بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر
یہ موجودہ اپوزیشن کہیں کمپرومائز کر جاتی ہے، یعنی وہ ان کے اقتدار کو طول میں، تو پھر خود لوگ جو ہے وہ اپنے منہ پر باہر نکلیں گے، سڑکوں پر نکل آئیں گے. اگر ماس کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر زیادہ موب نکل آئے اور اس کو لیڈ کرنے والا ہو تو شاید وہ زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن جب منتشر ہجوم نکلتا ہے تو اس کی صورتحال واقعی خطرناک ہوتی ہے اور وہ حالات بن رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا تھیسس. میرا اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کیا اپوزیشن کا یہ بیانیہ ہے جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں، وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز، ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو، ٹھیک ہے یہ اچھی باتیں ہیں، جمہوریت کی باتیں، لیکن موجودہ حالات میں کوئی ایسا پلان اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو میں نے یہ والی بات جو یہی کوسچن بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں کیا تھا اور اس کا جواب انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا متبادل ہے، بلکہ میں نے ان کو یہ مثال دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی تو انہوں نے ایک متبادل پروگرام دیا، سوشلزم انہوں نے کہا، اور وہ اس پہ راتوں رات پاپولر ہوئے اور پیپلز پارٹی پاکستان کی پاپولر جماعت بن گئی. تو میں نے کہا اب آپ کے پاس کیا متبادل ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آج بھی ہمارا جو بنیادی منشور ہے وہ یہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے متبادل پالیسیاں لے کے آئیں گے، ہم متبادل پالیسیاں دیں گے، ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. میں نے کہا آئی ایم ایف کا فریم ورک ہے، فریم ورک تو آئی ایم ایف کا ہے نا، کوئی بھی جماعت آئے گی. لیکن دیکھیں پہلے بھی میاں نواز شریف بھی تو آئی ایم ایف کے پاس گئے، پیپلز پارٹی بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی، یہ کئی مرتبہ 2 دفعہ حکومتوں میں رہے ہیں، میاں صاحب 3 دفعہ رہے ہیں، تو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. لیکن جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ ایسے نہیں تھی جو اب اچانک ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ جو مہنگائی کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، ڈیپٹی کمشنر ہے اور اس کے نیچے جو باقی لوگ ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. وہ ضلعی سطح پر پورے ملک میں، اور دیکھیں پنجاب جو ہے وہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور پنجاب ایسا صوبہ ہے جس کی آبادی کئی ملکوں سے زیادہ ہے، کئی ملکوں کی آبادی 12 کروڑ سے کم ہے جو یورپ کے ملک ہیں. وہاں پر آپ نے جو ایک کنٹرول کرنی ہے، مہنگائی کنٹرول کرنی ہے، جو آپ نے لوگوں کو سہولیات دینی ہے، اس حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا. محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور پنجاب ہی کی لیڈرشپ جو ہے اس دفعہ باہر نکلی ہے، ورنہ پہلے چھوٹے صوبے والے باہر نکلتے تھے اور وہ گلا کرتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا. اس دفعہ جیسے ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب لیڈ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو ابھی بھی اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جو لوگوں کی معاشی حالت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں معاشی پالیسیوں کا یا ابھی امدادی قیمت مقرر کی ہے، ای سی سی کے فیصلے کی ہم بات کریں 1600 روپے فی من مقرر کی گئی ہے. میرے خیال میں اس سے کسان کو کسی حد تک شاید ریلیف مل سکتا ہے. گو کہ ابھی ہم درآمد بھی کر رہے ہیں، رشیا سے درآمد کر رہے ہیں گندم، اور اس کا آج باقاعدہ بتایا گیا ہے. آپ دیکھیے گا، میں آپ کو عرض کروں کہ اگر تو یہ اگلے 2 مہینے میں اگر تو یہ 2 مہینے میں مہنگائی کنٹرول کر پائے تو صورتحال ٹھیک ہوگی. اگر یہ مہنگائی اگلے 2 مہینے میں کنٹرول نہ کر پائے تو یہ اس ملک میں بہت زیادہ پولیٹیکل تلخی بھی بڑھ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو گفتگو 3 جلسوں میں ہوئی ہے، اب وہ پشاور بھی کریں گے، پھر ملتان بھی کرنا ہے اور بہت سی جگہوں پہ انہیں کرنے، تو یہ تلخی بڑھتی جائے گی اور اگلے 2 مہینے جو ہیں وہ سیاسی حوالوں سے بہت کشیدہ نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھونے کو. اب میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، حکومت کے پاس جو ہے وہ کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ عام آدمی کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر پالیسی کا اعلان کریں گے. جی ٹھیک ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا، یقینی طور پر جنگی بنیادوں پر عام آدمی کا جو معاملات ہیں وہ دیکھنے چاہیے. ٹائیگر فورس اگر بہتر کام کرتی ہے تو یقینی طور پر اس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مہنگائی کم نہیں ہوتی اور پھر آپ ایک اور فورس اس کے اوپر ایک اور فورس لگا دیں تو شاید معاملات بہتر نہیں ہوں گے. میرے خیال میں پالیسیز کو آپ کو ریویو کرنا ہوگا اور معاملات کو پھر سے دیکھنا ہوگا کہ عام آدمی کی حالت کیسے بہتر کرنی ہے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.